बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन हज़रात, आज डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने 22 अगस्त की मुतनाज़ा तकरीर और फिर MQM की तरफ से मीडिया हाउसेज पर हमले से मुतालिक मीडिया टॉक की। डीजी रेंजर्स ने इंकशाफ किया 22 तारीख को होने वाला इंसिडेंट एक प्रॉपर प्लान्ड एक्टिविटी थी जो मुतहद्दा के मुख्तलिफ सेक्टर्स और यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले मिलिटेंट्स ने किया, जबकि इनकी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए टीम्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही थी और अपने कंसर्न्स बता रहे थे। उस वक़्त मिड डे के लगभग ये प्रेस क्लब और टीवी चैनल्स के कुर्ब जवार में इन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स और यूनिट्स के बंदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इसमें 2 बैंक्स प्रेस क्लब से लेके ARY तक, वहाँ पर उन बैंक्स में काम करने वाले जो ऑफिसर्स थे जो मुतहद्दा के लेबर डिवीजन से ताल्लुक़ रखते थे, इन ऑफिशल्स को इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राब्ता कमेटी या नामालूम लोगों ने अपने पास चंद लोगों को रखने का कहा। जो ये 6 बंदे हैं की पर्सनस जिनको पाकिस्तान रेंजर सिंध ने पकड़ा है, जो इसको प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में मुलविस थे। इन 6 बंदों ने अपने बाकी साथी बताए हैं। इन 6 बंदों ने ये भी बताया है कि डंडे और बर्छियाँ कौन लेके आया था, उसने किस किस को डिस्ट्रीब्यूट की थी। जो लोग मफरूर हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें भी इंशाल्लाह पुलिस को देंगे और अदालतों में पेश करेंगे। ये इंकशाफात वाज़े हैं, ये साबित करते हैं पाकिस्तान मुखालिफ नारे, फौज, रेंजर्स और ISI के खिलाफ गुफ्तगू और मीडिया हाउसेज पर हमले अचानक, अनप्लान्ड और जज्बाती रद्द अमल नहीं था। ये एक सोचा समझा मंसूबा था और अगर ये नुक्ता साबित हो गया तो मुझे खतरा है हुकूमत MQM पर पाबंदी लगा देगी। ये पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 के तहत लगाई जाएगी। आर्टिकल 17 कहता है वफाकी हुकूमत अगर किसी सियासी जमात को पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़र करार दे दे तो यह 15 दिन के अंदर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कतई होगा। हुकूमत ने आज इस पाबंदी के लिए पहला कदम उठा लिया है। अटॉर्नी जनरल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। कमेटी में चारों सूबों के सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून शामिल होंगे। नोटिफिकेशन होते ही यह कमेटी 2 हफ्तों में रेफरेंस तैयार करके हुकूमत को देगी और हुकूमत यह रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देगी, जिसके बाद MQM के मुकद्दर का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। क्या MQM पर पाबंदी लगनी चाहिए? अगर हां तो MQM के उन अरकान का क्या बनेगा जो इस वक्त असम्बलियों का हिस्सा हैं? ये भी यकीनन मुस्ताफी तस्वर होंगे। क्या हुकूमत फौरी तौर पर 57 हलकों और सेनेट की 8 नशिस्तों पर इलेक्शन करवा सकेगी? और अगर इन इस्तीफों के बाद PTI भी इस्तीफा दे देती है तो क्या हुकूमत कायम रह सकेगी? यह हमारा आज का इशू होगा। और 23 अगस्त को फारूक सत्तार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले पहले MNA आसिफ हसनैन भी मुस्तफा कमाल के साथ शामिल हो गए। क्या ये आखिरी परिंदे हैं या फिर बाकी तमाम परिंदे भी यहां से वहां चले जाएंगे? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शाहिद सैयद साहब, सूबाई सदर हैं ANP सिंध के और सेनेट का हिस्सा हैं पाकिस्तान के। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में मैं ज्वाइन किया सलमान बलोच साहब ने, MQM के साथ इनका ताल्लुक है। बलोच साहब, ये फरमाइएगा सर कि ये जो डीजी रेंजर्स की मीडिया टॉक थी इसमें बहुत से इंकशाफात हैं। यूं महसूस होता है कि 22 अगस्त का जो वाकया था वो प्लांटेड था, प्रॉपर प्लान किया हुआ था। आपने पहले से फैसला हुआ था, लोग डंडे लेके बैंकों के अंदर घुसे हुए थे, प्रेस क्लब के अंदर लोग पहुंचे हुए थे और यूं महसूस होता था कि पहले एक मंसूबा बंदी है, बस उन्होंने नारा लगाना है और उसके बाद आपने हमला कर देना है। तो सर, ये जो आपकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जज्बाती रद्द अमल है, तो ये साबित हो रहा है कि जज्बाती रद्द अमल नहीं था, प्रॉपर मंसूबा बंदी थी ये। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं जावेद चौधरी साहब, आपको और मेरे साथियों को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें जावेद चौधरी साहब, DG रेंजर्स बिलाल अकबर साहब ने जो आज इंकशाफात किए हैं और यकीनन वो किसी ना किसी बुनियाद पे किए होंगे, सबूतों की बुनियाद पे किए होंगे, एविडेंस की बुनियाद पे किए होंगे।
تو میں تو اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی کلپریٹ ہے اس میں، جو بھی مجرم ہے اس میں، وہ اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے۔ لیکن سر 6 لوگ گرفتار ہیں اور انہوں نے نشاندہی کی ان تمام لوگوں کی جن کے پاس ڈنڈے تھے، جو برچیاں لے کر آئے تھے، جن کے پاس اسلحہ تھا، اور جو بینکوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، جنہوں نے ARY پہ حملہ کیا۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں سر، لیکن اب وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اگر آپ نے ایک نئی پارٹی بنا لی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی MQM ہے، تو ان تمام لوگوں کو آپ کو نکالنا پڑے گا باہر۔ تو ان کو نکال نہیں رہے آپ، ان کو ساتھ رکھ کے آپ اس پارٹی کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ جاوید جوئی صاحب، یہ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں، نئی MQM نہیں ہے، MQM ایک ہی ہے، متحدہ قومیت پاکستان، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، اور اسی نام سے ہم سیاست بھی کر رہے ہیں، الیکشن بھی لڑتے آ رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ ایسے جو ملزمان ہیں جن کے ثبوت موجود ہیں، جو اس میڈیا ہاؤسز پہ جو ہے وہ حملوں میں ملوث رہے، ہم اس کی مذمت بھی آواز کرتے ہیں۔ نہیں آ رہی۔ اور اگر ایسے لوگوں کی یہ فرمائیے نشاندہی کر دی گا جائے، شاہد سید صاحب کہ یہ جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے سب کچھ، آپ خود صاحب یہاں پہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر پروگرام رکا، لیکن اب دوبارہ وہیں سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ٹوٹا تھا۔ شاہد سید صاحب، یہ فرمائیے کہ سر جو کراچی میں ہو رہا ہے، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رینجرز نے ایک لانڈری لگا دی اور جس کو وہ لے کے جاتے ہیں وہ اگلے دن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ درست ہو رہی ہے پارٹی، خراب ہو رہی ہے پارٹی، ٹوٹ رہی ہے پارٹی؟ کراچی بدل ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہمیں 2007 میں کرنا، 10 سال لیٹ کیا۔ اس وقت کرنا تھا جب 12 مئی پہ فائرنگ ہوئی، اور میں نے خود اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، میڈیا والوں نے بھی دیکھا، جج صاحبان خود دیواریں مانگے اور وکلا اور لیڈیز کے ساتھ کوٹ اتروا کے اس سے زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگائے، اور ایک مسجد میں 200-250 بندوں کو یرغمال بنا کے مسجد کے اندر الطاف زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ اس وقت میں نے بولا کہ بھائی یہ راہ کے ایجنٹ ہے، اور یہ پاکستان توڑنے کی اور یہ پاکستان کو برباد کرنے کے لوگ ہیں، کیونکہ ایسے انسانوں پہ، جلوس پہ، ریلیوں پہ، پبلک گیدر پہ میں نے کبھی زندگی میں فائرنگ نہیں دیکھی، اور پولیس کے ساتھ بندوقیں نہیں۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں پوری MQM غلط ہے یا صرف سوال ہی پیدا نہیں، سوال پیدا صرف الطاف؟ سنو، الطاف یا چند ایک دو بندے جو اس میں ساتھ شامل ہوں گے، وہ راہ کے لوگ ہو سکتے ہیں، سب چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ ساری اچھا وہ باتیں 2010 میں GIT میں اجمل پہاڑی نے بتائی۔ بدقسمتی اس سیاستدانوں کی، اس میں مجھ سمیت، کہ ہم پھر بھی 9-0 جا رہے ہیں، اور وہ ہمیں بولتے بھی ہے کہ اگر ہم اتنے برے تو پھر آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ اور پھر 2013 میں پھر وہ ٹپے لگا رہا ہے، اور ہم پھر بھی بول رہے ہیں، اور ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے ادارے یا تو بہت زیادہ پاورفل ہے اور یا اتنے سادے ہیں، یہ میری سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن بہرحال دے رہے ہیں، درست ہے، کام بہتر ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، اکراس سے بورڈ ہو رہا ہے۔ ایک چیز جو ہے اردو بولنے والے کی قربانیاں تھی، ہے اور رہے گی، انہوں نے ملک پاکستان کے لیے آئے تھے، وہ قربانی اگر کوئی بھی بولے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ منافقت کے علاوہ کوئی دغلی بات کچھ نہیں ہوا ان کی، بلکہ قربانی ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے سر کہ MQM پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ اچھا، پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے، سزائیں ہونا چاہیے جو مجرم ہیں، اور سارے اردو بولنے والے برے نہیں ہیں۔ الطاف برا ہے، افسوس کہ اردو بولنے والوں میں ابھی اتنی ضرورت نہیں کہ وہ یہ بات کلیئر کر کے بتائے، اور بیل لگے تو کسی اور نام سے آ جائیں گے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو مجرم ہے ان کے خلاف، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، اچھا سب سے زیادہ اردو بولنے کی لاشیں زیادہ گری ہے، زیادہ لوگ شہید ہوئے، ان کے اپنے عظیم تاریخ شہید ہوا، خالد مرین ہوا، مصطفیٰ کمال ہوا، کتنے بنے، ان کی انکوائری کرو۔ اچھا حقیقی بارے میں تو اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ جو لوگ منحرف ہو رہے ہیں MQM سے، یہ جرات کا اقدام ہے ان کا، یا وہ ڈر رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں، یا پھر انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ MQM ختم ہو رہی ہے اور نئی پارٹی ڈیولپ ہو رہی ہے تو ہمیں نئی پارٹی میں چلا جانا چاہیے؟ دیکھو یہ ان کا سوچ ہے، مجھے اس پہ بھی قطع نہیں۔ خدا کرے کہ ایک بندہ اگر ہندو ہے ساری عمر، وہ آ کے آخر میں مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھے، تو آپ منع نہیں کرو۔ اگر وہ احساس کر رہا ہے تو اس چیز کو مان لے اور وہ آ جائے، وہ ہمارے بھائی ہے، کام کرے، ہمیں کسی کو سیاست نہیں روکنا ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے خلاف ہے اور ایک بندہ برملا خود بولے، اور ایک کام جو ہوا نئی سیاستدانوں نے کیا، نئی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یہ اللہ اور اس کے نبی نے کیا۔ جو بے گناہ لوگ کراچی میں مرے تھے کسی بھی زبان کے تھے، یہ ان شہداء نے الطاف جی منہ سے یہ باتیں نکلوائی، جو کہ سارے پاکستان اس کے خلاف آج کھل کے بول رہا ہے۔ شبیر صاحب، یہ آپ کی پارٹی کے علی زیدی صاحب انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب سے ان سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ MQM پر پابندی لگنی چاہیے اور مکمل طور پہ اس پارٹی کو بین ہونا چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کو پابندی کے بعد یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں اور یہی ایک حل ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے پارٹی کے ایک
انہوں نے علی زیدی صاحب نے اگر یہ کیا ہے تو یہ ان کا ایک ذاتی خیال ہو سکتا ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ ہماری پارٹی اس کو ایز اے پالیسی میٹر یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگنی چاہیے. however جو نقطہ نظر ہماری پارٹی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹیاں آرٹیفیشل طور پہ پلانٹ کرنے سے یا بین کرنے سے ان کی اصلیت کم نہیں ہوتی ہے. اب یہ سلسلہ اگر یہ چلے, دیکھیں ایم کیو ایم میں اچھے لوگ بھی تھے, برے لوگ بھی تھے. برے لوگوں کا انفلوئنس زیادہ تھا, برے لوگ زیادہ وہاں پہ افیکٹو تھے, اچھے لوگ کم تھے. لیکن جو سیاسی لیڈران ان پہ فرض بنتا ہے, جو بھی اتھارٹیز ہیں, جو بھی اس کی انفارمیشن رکھتی ہیں, ان کی جو بھی مجرمانہ ایکٹیویٹیز تھیں, چاہے وہ بھتے کی صورت میں تھیں, قتل و غارت کے سلسلے میں تھیں, اور جو ملک دشمن ایکٹیویٹیز تھیں, اس کو چاہیے کہ سامنے ایکسپوز کیے جائے, عوام کے سامنے لایا جائے, تاکہ جو ایم کیو ایم میں جنرل لوگ ہیں, جو کہ معصوم لوگ ہیں, ان پہ یہ اثر نہ پڑے اور ان کو پتہ چلے کہ اس پارٹی کے کرتوت کیا تھے. اس کے بعد یہ پارٹی خود بخود ختم ہو جائے گی. اب دیکھیں سر, ڈی جی رینجرز کی آج جو میڈیا ٹاک تھی اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ پلانڈ تھا. 22 اگست کی ہر چیز پلانڈ تھی, انجینئرڈ تھی. اب آپ خود بتائیے کہ جب یہ ایک پلاننگ کے ساتھ نعرہ لگایا گیا پاکستان کے خلاف, پلاننگ کے ساتھ لوگ پہلے اکٹھے ہوئے, پلاننگ کے ساتھ انہوں نے دفاتر کا گھیراؤ کیا, پلاننگ کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کا یہ عمل ہے, یہ پوری پارٹی کا تھا؟ یہ نہیں, میرا خیال ہے جو ان کی جو ذمہ دار وہ ہیں, جو کہ ان کی رابطہ کمیٹی ہے, جو ان کے لوگ فیصلے کرتے ہیں, عوام کو تو پتہ نہیں ہے, فیصلے جو کرتے ہیں ان کو رسپانسیبل اس کا ٹھہرانا چاہیے جی. اور یہ کسی ایک شخص کی, دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ اگر یہ آرڈر بھی تھا اوپر سے تو غیر قانونی اقدام پہ عمل کرنا, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ایکسکیوز ہے اپنے آپ کو پولیٹیکلی وہ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل ری انجینئرنگ اسی پارٹی کی ہونا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہوگی کہ آپ ایک پرابلم کو ختم نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کی جو ایجنٹس ہیں وہ مختلف دوسری پارٹی میں بھیج رہے ہیں یا دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں. آئی تھنک یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ سے اس کا احتساب ہونا چاہیے جتنے بھی ایم کیو ایم کے لیڈرز ہیں, کہ وہ کس حد تک انوالو تھے ڈیسیجن میکنگ میں, امپلیمنٹیشن میں, اور امپلیمنٹیشن میں بھی یہ دیکھا جائے کہ کون سی جو غیر قانونی کام تھے وہ بھی امپلیمنٹ کیے ہیں, تو دین دے آر, ان کو قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی. سلمان صاحب جی, یہ سارے کے سارے کبھی بھی انوالو نہیں ہو سکتے, اور ایک شخص بھی نہیں ہو سکتا. کچھ پورشن اس کا ہے جو اس میں انوالو ہے. ٹھیک. سلمان صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ ابھی خوش بخش شجاعت صاحبہ ہیں وہ سین سے غائب ہیں, کرنل مرشدی صاحب ہیں وہ سین سے غائب ہیں, رشید گڈیل صاحب بھی غائب ہیں, یہ سب انڈر گراؤنڈ ہے, اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ رابطہ ہے, اور یہ لوگ بھی کسی بھی وقت ان کی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. سر یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی نقص ہے, قصور ہے, آپ کا کوئی غلطی ہے آپ کے اندر, جس کی وجہ سے لوگ دوسری پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ جاوید چودھری صاحب, اس کا میں جواب آپ کو اسی انداز میں دوں گا کہ افواہیں تو میرے لیے بھی کافی کر رہی ہیں پچھلے 2-3 دن سے, لیکن نیور ایور ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں تک سینیٹر خوش بخش شجاعت, یہی افواہیں تھی اور وہ سچ ثابت ہوئی. میں سن تو لیں, اب جہاں تک ان کا تعلق ہے تو وہ کوئی نہ کہیں اپنے گھروں میں ہوں گے یا رابطے میں تو ہیں, بالکل ہیں وہ ہمارے سے, لیڈرشپ سے, ایسا نہیں ہے کہ رابطے میں نہیں ہے. دیگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے وہ لوگ جو اس کارنیج میں انوالو تھے, بالکل قانون اب حرکت میں ان کے خلاف کارروائی کرے, لیکن ایک شخص کی تقریر کی وجہ سے, ان جملوں کی وجہ سے پوری قوم پہ یا پوری جماعت پہ یا پوری اردو بولنے والوں پہ اس کا امپیکٹ نہیں آنا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ اس پارلیمنٹ کی ملک پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ہے, اور اب تو ہم ڈس ایسوسیٹ ڈس آن کر چکے, ڈیناؤنس کر چکے, اور ہم نے اسی وقت ان تمام جملوں کو کنڈیم کیا تھا, مذمت کی تھی, اور اپنا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتے. ایسے پاکستان مرد آباد کا نعرہ ہم نہیں لگا سکتے, ہم اس کے متمل نہیں ہو سکتے. غداری کا لیبل مہاجر قوم پہ لگے, وہ پہلی بار تو نہیں لگایا انہوں نے. سر یہ الطاف حسین صاحب, معذرت چاہتا ہوں, الطاف حسین صاحب سر وہ شخص ہیں جنہوں نے مزار قائد پہ کھڑا ہو کے پاکستانی پرچم کو آگ لگائی تھی, اور آپ اس چیز سے واقف تھے. یہ وہی الطاف حسین صاحب ہے جنہوں نے انڈیا میں 2005 میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ تقسیم غلط ہے. تو سر یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا نا, یہ اچانک ضمیر آپ کا 23 اگست کو کیسے جاگا کہ اب پچھلی ہسٹری سے واقف نہیں تھے آپ لوگ؟ سوال اٹھتا ہے جاوید چودھری صاحب کہ اگر میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, اگر جھنڈا جلایا تھا
तो उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों बख्शा गया? इंडिया में तकरीर हुई, उस वक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों छोड़ा गया? तो बहरहाल आगे चलते हैं, वे फॉरवर्ड देखते हैं। अब हमें पॉलिटिकल स्पेस देना होगा, हमें सियासी आज़ादी देनी होगी, हम जो अपना सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं उसे आज़ादी देनी होगी। हमारे दफातर जो सील हैं, नाइन तीरो, खुर्शीद बेगम हॉल, जहाँ से हम अपनी सियासी एक्टिविटीज़ जारी सारी रखते हैं, उसकी सील खोलनी होगी। तो हम ये समझते हैं कि देखिए, हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं माजर चाहता हूँ, आप दोस्त हैं मेरे दिल में आपका बहुत एहतराम है और ये एहतराम अगली जिंदगी भी जारी रहेगा। आप यहाँ रहें या किसी और पार्टी में जाएं, मैं आपका एहतराम करता रहूंगा, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है। वो सलमान बलोच जो बोलते होते थे, आज वो बोल नहीं रहे। आप बहादुर आदमी हैं, खुलकर बात कर रहे हैं आप। मैं खुल के ही बात कर रहा हूँ जावेद चौधरी साहब। मैं अपना बिल्कुल आपको मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का बड़ा वाज़ा मौक़िफ़ दे रहा हूँ। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अभी से नहीं, जब से मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है तब से हैं। हम जो है बिल्कुल लाइन खींच चुके हैं, कोई लंदन से रब्ता नहीं है, कोई डिक्टेशन नहीं है, जो फैसले हो रहे हैं यहीं पर हो रहे हैं। आइंदा भी आप देखेंगे हमारे एक्शन, ज़बानी कलामी नहीं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा अमल, हमारा एक्शन बताएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे होता है। और जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाकिस्तान की सलामती इंटीग्रिटी के खिलाफ बात की, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 भी लगाए, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी चलाए। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और हम बड़ी वाज़ा तौर पे ला ताल्लुक का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, सवाल सुने ना, सवाल सुने सर। इल्ताफ हुसैन साहब पे आर्टिकल 6 के तहत मेरी बात तो मुकम्मल होने दें जावेद चौधरी साहब, तसलसल तोड़ देते हैं। सवाल है ना सर। आपको आवाज आ रही है? और एक और बात बताऊं, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये तस्दीक भी आ गई कि MQM के आइन में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा है, वहां उस आइन में कहीं भी अल्ताफ हुसैन साहब का नाम ही नहीं है। तो ये बात भी खत्म हो गई कि आइन को तरमीम करें या आइन में अमेंड करें, वो भी बहरहाल हम करने जा रहे हैं, वो भी जो चीजों की बेहतरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने तो सबका कह दिया ना, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, अपना कायदे तहरीक कहते रहे सर मैं उस तरफ आना ही नहीं चाह रहा। मैं कहूँ वे फॉरवर्ड, जब हमने अपना फैसला कर लिया, हम आगे चलना चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के लिए, जिनका मैंडेट हमारे पास है, जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है, वोट दिया है, सपोर्ट दिया है, हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए स्ट्रीम लाइन में काम करना चाहते हैं। हमें पॉलिटिकल स्पेस दें और मैं सियासी जमातों का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उन्होंने मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान को चंद लोगों के अलावा सियासी सफर जारी और सारी रखने में सपोर्ट भी दिया है और हिमायत भी कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं क्योंकि वक्फे का टाइम है, लेकिन एक नुक्ता आपके सामने रख के आपसे सिर्फ हाँ या ना में एक जवाब लेके फिर मैं वक्फा लूंगा। खबर गर्दिश कर रही है कि MQM लंदन एक अलग पार्टी के तौर पर जो है वो बनाएंगे, उसको तख्लीक करेंगे और उसके बाद वो एक जलावतन हुकूमत बनाना चाहते हैं लंदन में। और वो ये कहेंगे कि कराची को सिंध से अलग कर दिया जाए और पाकिस्तान को तकसीम किया जाए, और इसके बाद वो पूरी दुनिया में ये डिबेट क्रिएट करेंगे। और डिबेट क्रिएट करने के बाद वो अपने जो दोस्त उनके इंडिया है या यूरोप के कुछ मुल्क हैं या अमेरिका है, वो उनसे सपोर्ट चाहेंगे कि वो हमें एक जलावतन हुकूमत तस्लीम करें। तो अगर इल्ताफ हुसैन साहब ये कदम उठाते हैं तो आपका क्या रिस्पांस होगा सर? सर मेरा रिस्पांस होगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज काबिल छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वासद आसिफ हसनैन साहब ने हमें ज्वाइन किया और उनसे सवाल वो सारे जो पिछले चंद दिनों से आप पूछना चाह रहे हैं, आसिफ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ साहब ये फरमाइएगा कि सर ये आपने अचानक फैसला कैसे कर लिया MQM को छोड़ने का? पूरी जिंदगी आपकी MQM के अंदर गुजर गई, कायदे तहरीक को अपना कायद समझते थे और अचानक आपने एक ही रात में इतना बड़ा फैसला कर लिया। चौधरी साहब, पहली चीज़ तो यह है कि मैं MQM में था, MQM पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रही थी और मैं इस पाकिस्तान का मैं होते हुए यकीनी तौर पर मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं सियासत का हिस्सा हूँ। लेकिन गुज़िश्ता 2.5-3 महीने से इंटरनल ये इस किस्म की जो स्पीचेस चल रही थी, मेरी ये रिजर्वेशन उस वक्त शुरू हो गई थी और मैंने कई मीटिंगों में बरमला कहा कि जी ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुनासिब नहीं है, गलत हैं। बल्कि एक मीटिंग में तो यहाँ तक हुआ राब्ता कमेटी की, मैंने खड़े होकर कहा कि जितनी ये जो खराबियाँ हैं
یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں اس سطح سے جس سطح پر آپ لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کے بعد کئی عرصے تک میں 90 نہیں گیا. تو مجھے عید کے چوتھے دن بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ پروگرام میں بھی نہیں جا رہے. اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں رمضان کے 15-20 دن تک ٹی وی چینلز پہ بھی نہیں گیا پروگرام میں. مجھے عید کے چوتھے دن بلا کر بڑا کھڑا کر کے ذلیل کیا گیا اور کہا گیا کہ تم جو ہے وہ پروگرام میں نہیں جا رہے, تم پروگراموں میں یہاں نہیں آ رہے, چینل پہ نہیں جا رہے. یہ ساری باتیں ہوئیں. پھر بھی میں جس وقت بھی گیا ہوں کسی پروگرام میں, وہ بلانے پر فارمیلٹی ضرور واپس آ گیا. تو میری تو یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن جب 22 تاریخ کو معذرت چاہتا ہوں کتھا کلامی کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے, ایسے وقت کا جب قائد تحریک کمزور ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے جذبات کے مطابق فیصلے کر سکیں. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ 22 کو یہ تقریر ہوئی, بالکل ٹھیک ہے, غلط ہوئی اور ہم سب نے مذمت کی. 23 تاریخ کو جب فاروق ستار صاحب پریس کلب گئے تو آپ اور اقبال صاحب دو واحد آدمی تھے جو اس وقت ان کے ساتھ تھے. باقی تمام ایم پی اے اور ایم این ایز بعد میں شامل ہوئے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک آپ اس کی فلسفی سے, ان کی فلسفی سے اتفاق کرتے تھے. پر 23 کے بعد کیا ہوا سر کہ اچانک آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ مجھے پارٹی چھوڑ دینی چاہیے؟ چودھری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے جو سوال کیا کہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے, تو میں تو ایم این اے تھا, سٹنگ ایم این اے, اور میرے پاس تو ساری پریولیج اور مراد تھیں. میں نے تو اپنی پریولیج مراد چھوڑ کر میں آیا ہوں. میں صرف کارکن نہیں تھا کہ جو میں انتظار کر رہا تھا کہ چلیں جی میں چلا جاؤں گا. بہت سے لوگ جو کہ 10 دفعہ سوچتے ہیں اپنی پریولیج اور مراد کو چھوڑنے سے پہلے, میں نے تو پاکستان کی خاطر اس جملے پر اپنی ساری مراد اور پریولیج کو چھوڑ کر جوائن کیا. تو یہ جملہ کہنا کہ میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا, ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا تھا چودھری صاحب, جو آپ کا دوسرا جملہ تھا؟ سر دوسرا یہ تھا کہ آپ پہلے فاروق ستار صاحب کے ساتھ تھے 23 تاریخ کو, آپ تھے اور اقبال تھے, دو لوگ تھے جو دو ایم این ایز تھے جو سب سے پہلے فاروق ستار صاحب کے ساتھ پریس کلب پہنچے تھے. باقی لوگ تو بعد میں آئے تھے نا سر. اس کا مطلب یہ ہو کہ اس وقت آپ ان کی فلسفی سے اتفاق کرتے تھے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مجھے 22 تاریخ کو اس واقعے کے بعد میں نے کہا کہ جی اب تو کسی بھی حالت اور کسی بھی صورت میں مجھے یہ ایم کے ایم کو چھوڑ دینا چاہیے. فیصلہ کر لیا. 22 تاریخ کی صبح فاروق بھائی کی کال آئی اقبال محمد علی کے پاس, میں ان کے ساتھ موجود تھا. انہوں نے کہا کہ جی پریس کلب پہنچنا ہے. انہوں نے کہا آصف بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کہا میری بھی بات کرائیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ادارے لا تعلقی کریں گے, یہ ایم کیو ایم پاکستان کی ایم کیو ایم ہے. میں نے کہا چلیں جی اچھی بات ہے. میں نے جس جماعت میں 30-32 سال لگائے ہیں وہاں پر اگر یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور کلیئر ہو جاتی چیزیں تو پھر بہت اچھی بات ہے. فاروق بھائی شریف النفس آدمی ہیں, میں ان کو ایک عرصے سے جانتا ہوں, وہ کسی معاملات میں نہیں ہے. میں اس بنیاد پر وہاں پہنچا. لیکن جب وہاں پر یہ جملہ ادا کیا گیا بانی اور قائد کا, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس ساری صورتحال میں ان کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا گیا ہے, ڈسکنیکٹ نہیں کیا گیا ہے. مجھے اندازہ, میرے اپنا انالیسس تھا کہ یہ ساری چیزیں کنٹینیو ہیں, جو ابھی تو شاید دب گئی ہیں, وقت آنے پر یہ پھر کنٹینیو ہو جائیں گی مادے کی طرح. سر ایک نقطہ اور ہے سر, نقطہ یہ ہے کہ اب تو فاروق ستار صاحب بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا کہ مکمل لا تعلقی ہے. اب ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, نہ ہی قائد کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو اب تو سر انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب آپ اس لا تعلقی سے بھی مطمئن نہیں ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ ایک بڑا فیصلہ, کلیئر فیصلہ نہیں ہے؟ چودھری صاحب دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ فاروق بھائی پولیٹیکل سیٹ اپ میں, ڈپلومیٹ سے معاملات میں, ٹاک شوز میں, دیگر تمام چیزوں میں یقینی طور پہ پولیٹیکل ان کی ایکٹیویٹیز ایکسپرٹیز ہیں ان کی. لیکن جو آرگنائزیشنل جو سیٹ اپ ہے اس میں ان کی گرفت نہیں ہے. وہ دوسرے لوگ چلاتے رہے ہیں ماضی میں بھی, خواہ وہ لندن سے ہو یا ان کے کانٹیکٹ اس سطح پہ ہوں. تو یہ بات کہنا کہ جی آگے جا کر ہم ان پہ وہ کر لیں بھروسہ. دوسری بات یہ کہ جو مینڈیٹ ملا ہے چودھری صاحب ہمیں, وہ مینڈیٹ الطاف حسین کے نام پر ملا ہے تمام لوگوں کو. وہ بیگیج لے کر اگر آگے بڑھنا چاہیں فاروق بھائی
تو کیا یہ سوالات نہیں ہوں گے کہ یہ سارا مینڈیٹ الطاف حسین کا ہے، اور کل جب الطاف حسین یا لندن کے لوگ کانٹیکٹ میں دوبارہ آ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی؟ تو اس بیگیج کو لے کر چلنے سے کہیں بہتر تھا کہ وہ سارے لوگ ریزائن دے کر دوبارہ میری میرا تو یہ نظریہ ہے۔ سلمان بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا سر، آپ نے یہ سارے نقطے سورے آصف صاحب کے آپ کو جواب دینا چاہیں تو، کیونکہ میں نے پہلے کمٹمنٹ آپ سے کی تھی کہ آپ لوگوں کا انٹریکشن نہیں ہوگا، لیکن میں پورا آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ کوئی سوال کا جواب دینا چاہیں تو فرم حاضر رہی سر۔ نہیں، جواب تو میں کوئی نہیں دوں گا۔ آصف بھائی ہمارے بھائی ہیں، کل بھی بھائی تھے، آج بھی بھائی ہیں۔ ہم نے ایک وقت ساتھ گزارا ہے اسمبلی میں، اور بڑے اچھے آدمی ہیں، ہمیشہ ان کا تعاون ہمیں ساتھ رہا، اور ابھی بھی ہم کہیں گے آج ہی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمیں چھوڑ کے گئے ان کے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے، کھلا رکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے آج کی رابطہ پریس کانفرنس بھی ملتوی کی گئی، اور میں امید رکھوں گا کہ آصف بھائی بھی ایک دن واپس ہمارے قافلے میں شامل ہوں گے۔ بس اتنا ہی کہنا ہے۔ ایک سر، انہیں فاروق ستار صاحب کی قیادت پہ یقین نہیں ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے اندر ان کی گرپ نہیں ہے، پارٹی کو کچھ اور لوگ چلا رہے ہیں جن کا لندن کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا آنے والے دنوں میں۔ سر میرا یہ ماننا ہے کہ آصف بھائی کے ریزرویشن اپنی جگہ، ان کو جو ریزرویشن کا اظہار یہ کر رہے ہیں، اگر اچھا ہوتا کہ یہ ریزرویشن یہ فاروق بھائی کے ساتھ یا دیگر جو ذمہ ہے لیڈرشپ ان کے ساتھ شیئر کر لیتے اور کلیئرٹی لے لیتے۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ اچھا، صرف ان کا یہ اب میں آپ کی اجازت لوں گا انیس قائم خانی صاحب، آپ ان کا جاوید صاحب آپ کی اجازت لوں گا کیونکہ مجھے مصطفیٰ کمال صاحب، یہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں یا صرف آصف صاحب کے لیے؟ اور اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، فرمائیے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پھر کبھی اوکے سلمان صاحب، اگر آپ ساتھ رہنا چاہیں موسٹ ویلکم، اور اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ فیصلہ خود کر لیجئے گا۔ یہ فرمائیے گا سر کہ شبیر صاحب کے بڑی کلیئر ہیں وہ دونوں پارٹی، آصف حسنین صاحب والی پارٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلیئر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل کلیئر ہیں۔ کس پہ یقین کرنا چاہیے اس سچویشن میں؟ دیکھیں، اس سچویشن میں جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے تو وہ تو کافی ایک کرائسس میں ہے، مورل کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، ایڈمنسٹریٹو ہے، ہر طرح کا کرائسس ہے، بیکاز ان کا جب آپ کے ایک پارٹی جس کا کہ ایک شخص کے نام سے وہ پہچانی جاتی ہو اور وہ کاٹ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ لائک ہیڈ لیس چکن جس کو کہتے ہیں وہ گھوم رہے ہیں، تو ان میں اس وقت کافی وہ ہے، ان میں کلیئرٹی بھی نہیں ہے اور نہ آ سکتی ہے۔ ایکسپیکٹ کرنا کہ ان میں کلیئرٹی ہوگی وہ نہیں ہے۔ پارٹی مینجمنٹ اس کے کوئی تانے بانے انگلینڈ لندن سے ملے ہوئے ہیں اور طریقہ کار ان کا وہ ہے، وہ جو ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اس وقت جو بھی ڈیسیجنز ہیں، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اس کو ہمیں اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ اچھا سر، ایک یہ تو ہو گیا آپ کا ایک انالیسس، ایک دوسرا انالیسس بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ ایم کیو ایم کے تمام ارکان استعفے دے دیتے ہیں، سینٹ سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، قومی اسمبلی سے دے دیتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں سے ہو جاتے ہیں، تو 57 اور اس کے ساتھ 8 سینیٹرز کو شامل کر لیجئے، تو اتنی بڑی تعداد میں الیکشن کروانا گورنمنٹ کے لیے ممکن نہیں رہے گا، ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر پی ٹی آئی بھی استعفیٰ دے دیتی ہے تو یہ گورنمنٹ گئی، پھر تو نئے الیکشن ہی ہوں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سپٹمبر میں جو اس قسم کے جو فیصلے ہونے والے ہیں 2-1 اور اس سے حکومت کو بہت نقصان ہوگا، تو آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پہلے استعفے دے اور اس کے بعد آپ استعفے دے دیں؟ نہیں، میرے تو نہیں خیال ہے کہ اس طرح کا خوشی آپ کے چہرے پہ آ رہی ہے جی، یہ جو خوشی آ رہی ہے نا آپ کے چہرے، نہیں مطلب ہے کہ یہ تو اگر کوئی ہمارا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اگر اس میں بہتری آتی ہے تو چاہے ریزرویشن دینے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، نئے الیکشنز وہ تو میرا خیال ہے ہوں تو تب بھی آپشن ہو سکتا ہے یہ بالکل یہ آپشن تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ پہلے ایم کیو ایم کا انتظار کریں گے؟ نہیں، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پالیٹکس پاکستان کی ہم کر رہے ہیں تو جب سرکمسٹانسز ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی آپ
اوکے شاہی سعید صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ اگر یہ ہو جائے کہ مثلا جس طرح پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کراچی میں، جس طرح ایم کیو ایم کے خلاف کاروائیاں شروع ہو رہی ہیں، جس طرح ایم کیو ایم کے لوگ استعفے دے کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، یہ سب لوگ ایک دن فارغ ہو جاتے ہیں سپٹمبر میں، ایک دن اعلان کر دیتے ہیں کہ لو جی ہم مستعفی ہو رہے ہیں، یا الطاف حسین صاحب سب کو کہتے ہیں کہ استعفے دیں، اب آپ کو دینے پڑیں گے، دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پی ٹی آئی مستعفی ہو جاتی ہے، دن کیا بنے گا؟ جو بھی بنے گا اچھا بنے گا. نئے الیکشن ہوں گے. وہ تو ظاہر بات الیکشن ہونا چاہیے اور اس الیکشن میں پتہ چل جائے. سب سے بڑی جو میرے لیے جو تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے ادارے مفلوج ہو گئے کراچی میں، سندھ کے خاص کر کراچی کے. یعنی مثال میں دیتا ہوں کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی یہ یونٹوں کو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے جو بینکوں میں ابھی جو ڈی جی نے پورٹ اینڈ کہا شپنگ میں بھی یہ کہ بینکوں کے اندر لوگ تھے جو ڈنڈے لے کے الیکٹرک میں بھی یہی ہے، واٹر بورڈ بھی یہی ہے، کے ایم سی بھی یہی ہے، اور پولیس بھی تو جب سادہ کے دور سیاسی بھرتی ہے. ہمارے ادارے تباہ ہے. میں تو یہی اپیل کروں کہ خدا را ہمارے اداروں کو اچھا یہ جو دفتر آج توڑوا رہے ہیں ایم کیو ایم کیا یہ آج بنے؟ 25 سال سے ان اداروں کو پتا تھا اور یہ زمینوں پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں کرا تھا. تو اب تو میں سب کو خدا کا ہی واسطہ دیتا ہوں کہ بھئی آج تو سچ بولو اور کل دوبارہ پھر نہ کرنے دو. سر اس میں ایک بدقسمتی ہے اس میں شاہی سعید صاحب کہ یہ وہی ادارے تھے جنہوں نے پہلے دفتر بنوائے تھے. معذرت چاہتا ہوں جنرل پرویز مشرف کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور اس کے بعد اب انہی اداروں کو توڑنا پڑ گیا. تو ہمیں اپنی پالیسی کلیئر کرنی پڑے گی. میں یہ کلیئرٹی صرف ایم کیو میں نہیں آنی چاہیے، ہمارے اداروں میں آنی چاہیے، ہمارے سیاستدانوں میں بھی آنی چاہیے، اور ہمارے عوام میں جو ووٹ دے رہے ہیں ان میں بھی آنی چاہیے. ایگری کرتا ہوں بالکل. اداروں پہ آتا ہے، ہم سیاستدانوں پہ سب سے زیادہ آتا ہے. کیونکہ ایم کیو ایم کا یہ سوال بڑا اچھا تھا کہ اگر ہم اتنے برے تو ہمارے پاس کیوں آتے ہو، اور ہم سب جاتے رہے. ہم نے میری ذاتی لڑائی نہیں جا رہا تھا، ہمیں حکیم اللہ مسعود نے وہاں بھیج دیا کہ جب اس نے اعلان کر دیا کہ اے ایل پی، ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لے تو ہم تینوں مجبور ہو گئے. ایک حقیقت تو یہ ہے کہ جو مجبور ہوتی ہے پارٹی وہ اس کے پاس جاتی ہے. آصف علی زرداری صاحب خود چلے گئے، میاں نواز شریف صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فون کروایا، سب نے یہ بولا کہ یہ غدار ہے. آپ وہاں چلے گئے، جماعت اسلامی کے خود ان کے ساتھ رابطے ہوئے. عمران خان صاحب نے کراچی میں جلسہ کرنا تھا ایم کیو ایم کی مدد لی، تو صحیح حقیقت ہے نا، ان کو دیکھیے. سیاستدان اس میں شامل ہے، ہمارے آصف صاحب یہ فرمائیے کہ سر آپ پہ کوئی پریشر تھا جس کی وجہ سے آپ نے ایک رات میں فیصلہ کر لیا، اور یہ کہتے ہیں کہ رینجرز نے ایک یہ اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رینجرز نے ایک لانڈری کراچی میں قائم کر رکھی ہے، وہ جس کو بلواتے ہیں اگلے دن وہ صاف ستھرا ہو کے، کلین ہو کے، نئے کپڑے پہن کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، یہ تو اعتزاز احسن صاحب کی اپنی بات ہے، وہ کس طرح سے چیزوں کو سوچ رہے ہیں. لیکن میں ایز اے عوامی نمائندہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ مجھے بلایا گیا، اور بلا کر انہوں نے کچھ چیزیں علاقے کے حوالے سے پوچھی، لوگوں کے حوالے سے پوچھی کہ آپ وہاں سے عوامی نمائندے ہیں، آپ کے کچھ لوگ یہ اس معاملات میں ہمارے پاس اطلاعات ہیں. تو میں پہلے 2 دفعہ گیا، اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس سے پہلے جب امریکہ سے واپس آیا تھا بلدیاتی الیکشن سے پہلے، جب بھی میں گیا تھا تو اس دفعہ بھی مجھے میسج کرایا گیا تھا، مجھے میسج نہیں ملا. میں اپنے روٹین میں اسلام آباد جا رہا تھا، اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوتا تو میں خود ہی چلا جاتا، لیکن میسج نہیں ملنے کی وجہ سے اسلام آباد جاتے وقت اس اطلاع پر وہ میرے پاس وہاں پہنچے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو میسج کیا تھا، آپ آئے نہیں. میں نے جب ان کو کلیئر کیا کہ بھائی مجھے میسج نہیں ملا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. 2.5-3 گھنٹے وہاں بیٹھ کے انہوں نے تصاویر مجھے دکھائیں، ویڈیوز دکھائیں جو 22 تاریخ کے پروگرام کے حوالے سے تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں، ان کی تصاویر یہ ہیں. تو اس پہ انہوں نے 3 گھنٹے تک ڈسکشن کی. انہوں نے کہا بھائی ہم نے اسی کے لیے آپ کو بلایا تھا. میرا تو چودھری صاحب نہ کوئی ایسا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، نہ میں نے کوئی کرپشن لوٹ مار کیا. اتنا ضرور ہے کہ لانڈی کے علاقے، شاید سید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کہ لانڈی کے علاقے میں میڈیکل کالج، انگلش میڈیم اسکول اور دیگر جو ڈیولپمنٹ، ریکارڈ ڈیولپمنٹ جو وہاں پہ ہوئی ہے وہ میرے ٹاؤن ناظم کے دور سے اب تک ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس کے لیے میں وہاں پر جا کر اپنی گرفتاری دیتا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج ڈی جی رینجرز نے کہا ہے کہ یہ پہلے سے پلانڈ تھا، سارا لوگ پہلے سے آ کے وہاں پہ جمع ہو چکے تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، وہ لاٹھیاں بھی لے کر آئے تھے، وہ برچیاں بھی لے کر آئے تھے. کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ یونٹس کے لوگ اور اس کے علاوہ کچھ کرمنل ایلیمنٹس اس جلسے میں وہاں پہ موجود تھے، ہنگر سٹرائک میں جہاں پہ تقریر ہوئی تھی؟ ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ ایسے ایلیمنٹس ماضی میں بھی رہے ہیں اور آج بھی ہیں، اور میرے پاس بھی ایک ایسا میسج آیا اس دن کے حوالے سے. میں وہاں موجود نہیں تھا،
لیکن میسیج آیا کہ فوری طور پر وہاں پر پہنچ جائیں. اور ایک جملہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو الطاف حسین کی ویڈیو میں بھی اس کلپ میں نے دیکھا, میں وہاں موجود نہیں تھا لیکن میں نے دیکھا, اس جملے میں آخر میں کہا گیا کہ جو پہلے انہوں نے کہا کہ چلیں اٹھیں اور یہاں سے سب چل کے جو ہے وہ ARY کے اور سما کے اور دیگر دفتروں پر پہنچیں, اٹھیں یہاں سے. اور آخر میں کہا گیا کہ کیا وہ لوگ یہاں پر آ کر باہر کھڑے ہیں, باہر ہیں لوگ, آ گئے باہر؟ تو انہوں نے کہا ہاں باہر کھڑے ہیں وہ لوگ. مجمع نے آواز لگائی کہ ہاں باہر لوگ کھڑے ہیں. تو وہ باہر کون سے لوگ تھے؟ کچھ نہ کچھ تو سیٹ اپ تھا نا. اور جس طریقے سے وہاں سے نکل کر چیزیں کی گئیں تو وہ تو بائی ڈیزائن تھی, لگ رہی تھی بالکل. اچھا یہ فرمائیے گا کہ MKM پہ اوپر پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیں میں ایک چیز تو بتا دوں کہ ووٹ دینے میں اور ووٹ لینے میں فرق ہے. ووٹ دینے والا قصوروار نہیں ہے. وہ کمیونٹی جو کراچی میں سندھ کے شہری علاقوں میں MKM کو ووٹ دے رہی ہے, وہ تو اس بنیاد پر دے رہی ہے کہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بہتری کا سوچ رہے ہیں. لیکن ان کا آپ یہ کہتے ہیں کہ MKM کو اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے, ایز اے پارٹی MKM کو قائم رہنا چاہیے. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فاروق ستار بھائی اگر اپنے کسی چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, جس کی مجھے امید نہیں ہے, لیکن اگر کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. آئینی طریقہ ہے, حکومت نے چیزوں کو کرنا ہے, حکومت کس طرح اس کو کلیئر کرے گی, عدالتیں کس طرح کریں گی, یہ ساری چیزیں. 2007 میں 12 مئی کے بعد ہماری ایک ہڑتال تھی جو کہ ہم نے پھر واپس کیا تھا. اور